नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़ा व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। रहे वो लोग जो ईमान ले आएँ और नेक अमल करें तो उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। यानी कि अल्लाह को सच्चा जानो और नेक अमल किए चले जाओ। तो ईमान की हमने कल बात की थी, नेक अमाल पर भी हमने बात की थी। अमल सालेह अमल के बारे में हमने एक नुक्ता देखा था कि वो सालेह अमल वो होता है जो मुकम्मल हो, अधूरा अमल ना हो। हमने नमाज की मिसाल डिस्कस की थी, इबादत में, खाने पीने में हमने खाने की बात डिस्कस की थी कि आधा पकाया आधा छोड़ दिया, बेकार है, कोई नहीं खा सकेगा, वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसा भी फिका उसके ऊपर, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। और आप देखिए अधूरा काम ना हमेशा फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है इंसान में। इंसान इरिटेट होता रहता है अंदर से, दिमाग वहाँ लगा रहता है कि वो शुरू किया था ख़त्म नहीं किया, एक गिल्ट आने लगती है इंसान के अंदर, बहुत तकलीफ़ होती है। तो दुनिया के हर मामले के लिए ये असूल मैं और आप अपना लें कि जो काम शुरू करूँगी मुकम्मल करूँगी। क्लोजर इसको हम कहते हैं, क्लोजर होना बड़ा ज़रूरी है चीज़ों का। कढ़ाई शुरू करें, जब तक पूरी ना हो जाए नहीं छोड़ें उसको। ये नहीं कि आधा काढ़ा आधा छोड़ दिया, आधा सिया आधा छोड़ दिया ना, हर चीज़ को कंप्लीट करें। ये भी एक शख्सियत की मजबूती की अलामत है, ये भी तामीर शख्सियत, तामीर किरदार का एक अहम हिस्सा है। सफाई शुरू करें, अपनी अलमारी साफ़ करनी शुरू करें, मुकम्मल करें। आधी साफ़ करी, उसके बाद इतना टाइम लगा दिया उसके अंदर, उसके बाद देर इतनी हो गई, फिर थक इतने गए, फिर जो बाकी कपड़े बच गए उसको ऐसी दोबारा ठूंस दिया अलमारी के अंदर, तो फ़ायदा क्या हुआ? वो तो उसी शक्ल की हो गई जिस शक्ल की थी। तो ना दुनिया में फ़ायदा होता है अधूरा काम छोड़ने का, और ना अल्लाह के यहाँ अधूरा अमल कबूल होता है। हिजाब अगर करना है पूरा हिजाब करें। आधे ढके हुए सर से लोग राज़ी नहीं हैं, आधे खुले हुए सर से अल्लाह राज़ी नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पर्दा करें, पूरा करें, नमाज़ पढ़ें, पूरी करें, पूरी नमाज़ पढ़ें। इसी तरह एक और चीज़ जो कि इसके अंदर है, जो कि अमल सालिह का हिस्सा है, कि नियत में इखलास होना चाहिए कि खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है। यानी अब हम किसकी तरफ आ गए हैं? अमल सालिह में ख़ास नेकियों की तरफ आ गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो, और नेकी क्या है? जन्नत ख़रीदने की करेंसी है बेसिकली। अमल सालिह को हम नेकी कहते हैं ना, नेकी उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में तो नेकी नहीं लिखा होता। ये वो है कि कोई भी अच्छा काम जिससे कि हमने नियत ये करी है कि मैं इसके बदले जन्नत ख़रीदूँगी अपने लिए, तो वो अच्छा काम फिर अपग्रेड होकर नेकी बन जाता है। तो अगर हम अपने अच्छे अमल को नेकी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं ना कि एक करेंसी को अगली करेंसी में हम कन्वर्ट करा रहे होते हैं, तो हर अच्छा काम खुद ब खुद अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। अगर अच्छा काम अल्लाह के यहाँ कबूल करवाना है तो फिर हमें उन शराइत को फॉलो करना पड़ेगा जो अल्लाह ने रखी हैं। अच्छा काम अगर नेकी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ईमान शर्त है। हमें मुसलमान होना होगा, हमें कलमा शहादत अदा करना होगा, और ज़बान से अदा करने के बाद तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, दिल भी तस्दीक़ करे फिर उसकी, और फिर हम खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए वो अमल करें। कोई शिर्क की मिलावट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए जनरल ये हमने नेकी का डिस्कशन कर लिया। मिसाल के तौर पे माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें नियत करें कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। किसी गरीब का ख्याल कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल कर ले। कोई अस्पताल बना रहे हैं, कोई ऑर्फनेज बना रहे हैं, कोई कैंसर पेशेंट है उसको जाके काउंसलिंग उसकी कर रहे हैं, या कोई सूप किचन बना रहे हैं,
لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا اجر دے گا، اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اسپیشلی عبادات کی طرف، اس لیے کہ عمل صالح ظاہر ہے اس کا ذکر مکمل ہو نہیں سکتا اگر ہم عبادات کو ڈسکس نہ کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان بہت بڑا ڈیرا لگاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عبادت کریں لیکن رسول کے طریقے سے ہٹ کے کریں، ان کو بھی اطمینان رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور میں ان کے اس سمجھیں کہ ایک اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا اعمال نامہ ایک بیگ کی طرح ہے، تھیلے کی طرح ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے شیطان کہ چلو اس میں جمع بھی کراتے رہیں اور میں اس تھیلے کے اندر ایک چھید کہیں کر دوں کہ وہاں سے وہ عمل ان کا ضائع بھی ہوتا رہے۔ تو وہ نیکی کے تھیلے کا چھید کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جن لوگوں کو وہ عبادت سے روک سکتا ہے ان کو تو روک دیتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جو عبادت کرنا چاہتے ہیں پھر وہ چاہتا ہے شیطان کہ وہ ان کو بدعت کے اندر لگا دے۔ تو لہٰذا ہمیں اب اپنی عبادت کے بارے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل عبادت کیسی کرنی ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو عبادت میں ہمیں 6 امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 6 تھنگس جن کے بارے میں ہمیں کیئرفل رہنا ہے۔ نمبر 1، السبب، پرپس، کہ ہم نے اس وقت یہ کام کیوں کیا۔ اچھا، سبب کی مثال کیا ہے؟ ہلکی پھلکی مثال ہم لیں گے، ٹھیک ہے، سمپل سی مثال کے طور پہ اگر کسی کو یون آ گئی، جمائی آ گئی، جب جمائی آتی ہے تو بعض دفعہ لوگ اس پہ مختلف باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے کہہ دیا۔ اچھا، اب ہم کہیں کہ کیا حرج ہے اس میں اگر اس نے جمائی کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا۔ اب ہمیں سبب دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس وقت پڑھنے کے لیے کہا ہے ہم سے؟ جب جمائی آتی تھی کسی کو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو؟ تو نہیں، آپ نے ہمیں تعوذ نہیں سکھایا جمائی کے ساتھ۔ سنت یہ ہے کہ جمائی کو، یون کو حد الامکان دبانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے اب جمائی آتی ہے نا، بعض لوگ اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ منہ نہ کھلے۔ اچھا، اب اگر وہ جمائی ہے، وہ لاکھ آپ ہونٹ بند کریں وہ نہیں رکتی، تو پھر طریقہ کیا سکھایا گیا کہ منہ پر ہاتھ رکھ لے انسان، ٹھیک، منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ آپ نے تعوذ نہیں سکھایا۔ یہ آپ کو بہت ہلکی پھلکی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی کام نیکی کے طور پہ کر رہے ہیں، عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا طریقہ سکھایا تھا۔ پھر دیکھیں، قرآن پڑھنا نیکی ہے، کاز کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ کیوں قرآن پڑھا جائے؟ ہدایت کے لیے پڑھا جائے اور ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھا جائے، ڈیفینیٹلی ساری چیزیں ہیں۔ کب پڑھا جائے؟ آپ نے کوئی اسپیسیفک موقع بتایا ہے ہم کو؟ بتایا ہے آپ نے کہ بس صرف اس وقت اور اس وقت پڑھنا؟ یا آپ نے کوئی اجتماعی قرآن خوانی کا طریقہ بتایا آپ نے؟ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں نا ہم۔ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح شام پڑھو، کہ اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور میکسیمم قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ تہجد میں، کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک دفعہ سورۃ البقرہ، آل عمران اور سورۃ النساء، 3 صورتیں، تقریباً 5 پارے بنتے ہیں، آپ نے ایک رکعت میں پڑھی۔ تو آپ میکسیمم قرآن تو رات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اب سنت کیا ہے کہ تہجد میں خوب قرآن پڑھا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن خود گواہی دے رہا ہے اس چیز کی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ قرآن ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس قرآن کو جو ہم سب نے یہاں پڑھا ہے، ہم مردے کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا طریقہ؟ نہ 30ویں دن، نہ 40ویں دن،
آپ نے تو نہیں جمع کیا. اور کتنے لوگوں کا انتقال ہوا تھا مدینے کے اندر. ایک دفعہ کوئی بتا دے, کوئی کمزور ضعیف حدیث نکال کے دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے یہ کام کرنے کو کہا تھا. تو جب نہیں کرا آپ نے یہ کام, تو اب ہمیں قرآن مردے کے ایصال ثواب کے لیے تیسرے دن یا 40ویں دن یا جمعراتوں کو جمع ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے. اس لیے سبب نہیں تھا قرآن پڑھنے کا اس وقت. ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا درود بھیجنا چاہیے؟ کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہاں بھیجنا چاہیے؟ سورہ احزاب میں کلیئر لکھا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. رائٹ. اچھا, اللہ نے تو حکم دے دیا, طریقہ کون بتائے گا اس حکم پر عمل کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کئی مواقع ملتے ہیں کہ جس موقع پہ درود پڑھنا چاہیے. دعا مانگنے سے پہلے, دعا مانگنے کے بعد, کوئی مشکل پڑ جائے تو, کوئی اہم کام ہو تو. اور جمعے کے دن کا تو وظیفہ ہی کیا ہے؟ درود ہے. کثرت سے درود پڑھنا چاہیے الحمدللہ. اور ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, کھلا رکھا ہے آپ نے. اب اگر کسی نے اس کو مخصوص کر دیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ہم اس دن درود کی محفل منعقد کریں گے, اسی خاص دن ہم کریں گے, تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درود پڑھنے کا سبب اپنی تاریخ پیدائش کو بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا. اب اس میں لوگ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن وحی کا مجھ پر آغاز ہوا تھا. آپ نے یہ بات فرمائی تھی. تو کہ مجھے بتائیں کیا اس سے دلیل نکلتی ہے 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی پیدائشی خوشی میں روزہ رکھا تھا. ہاں, تو ابھی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا حساب نہیں بتایا تھا, آپ نے ہفتے کا حساب بتایا تھا. ہم اس کو سال پر کیسے لے گئے؟ اور آپ نے پیر کے دن درود کی مجلس نہیں منعقد کی تھی, آپ نے روزہ رکھا تھا. ہم نے اس روزے کو ہم نے درود کی مجلس سے کیسے ریپلیس کر دیا؟ اور ساتھ ساتھ شرط لگا دی کہ جو بیٹھ کے درود پڑھے گا وہ گستاخ رسول ہے. اب یہ خود بخود شرط لگا دی ہم نے. تب دیکھیں کتنا دور ہٹ گئے نا, صرف ایک سمپل اصول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یقیناً قرآن پڑھنا انتہائی نیکی کا کام ہے, لیکن اس کا سبب کسی کی موت نہیں ہے, اس کے لیے سال ثواب نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح درود پڑھنا بہت نیکی کا کام ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ پیدائش کو سبب نہیں بنایا درود پڑھنے کا. دیکھیں اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا دماغ میں ہمارے, انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں کنفیوز ہوں گے کسی چیز میں. ہم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ وہ سبب نہیں ہے, اس لیے وہ بدعت بن جاتی ہے چیز. اچھا جی, دوسری چیز جس کا کہ ہمیں عبادت میں خیال رکھنا ہے وہ ہے جنس, کائنڈ. جنس کا مطلب ہے کائنڈ. مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور صحابہ سے بھی کہا کہ کرو. اس میں کس چیز کی قربانی دی گئی؟ مویشیوں کی قربانی دی گئی, گائے کی یا بکرے یا اونٹ یا دمبا, اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کائنڈ بتا دی نا ہم کو کہ تم کو یہ ذبح کرنا ہے. اب اگر کوئی اس موقع پر مرغی ذبح کر دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے, وہ یہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے اس چیز کی. کوئی شتر مرغ ذبح کر دیتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہوگا. حالانکہ مرغی حلال ہے, شتر مرغ حلال ہے, لیکن قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائپ کی قربانی نہیں کی تھی. جس ٹائپ کی آپ نے کی تھی وہی کرنی ہے. اچھا, اسی ضمن میں ایک اور بات ہم ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر یاد ہے کیا چیز ہے آپ کو؟ ہم جب
عید کی نماز سے پہلے پہلے جو بھی کچھ ہم دیتے ہیں لوگوں کو، صدقہ دیتے ہیں، وہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دی تھی صدقہ فطر میں؟ کیش نہیں دیا تھا، درہم اور دینار نہیں دیے تھے، اناج دیا تھا۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ اناج ہی دیں، حتی الامکان کوشش کریں۔ ہاں کوئی شدید مجبوری ہے، کوئی اس وقت آپ کو مل نہیں رہا لینے والا، واللہ عالم حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، تب پیسے دینے کی چلیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مذاہب میں پرمیسیبلٹی ہے، بعض فقہ اجازت اس کی دیتے ہیں، لیکن جنس میں آپ نے کیا دیا تھا؟ ہم سب سے پہلے سورس پر جائیں نا، سنت پر جائیں، وہ کیا تھا؟ اناج دیا تھا۔ اچھا لوگ پھر اب پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ آسان لگتا ہے نا، بھئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے روپے لیے اور جو کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے، پھر نماز پڑھنے چلے گئے۔ اگر ہم اناج دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا کتنا، اتنا لے کر آتے ہیں، پھر تھیلے بناتے ہیں، گھر کے لوگوں کا ہم ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر اناج اتنا لے کر آتے ہیں، پھر لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ اس میں ٹائم لگتا ہے نا، ایفرٹ لگتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں جنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز جس کا عبادت میں خیال رکھنا ہے وہ ہے القدر۔ قدر یعنی کوانٹٹی۔ جتنی عبادت جس تعداد میں بتائی گئی ہے اتنی ہی کرنی ہے، گن کر کرنی ہے، لٹرلی گن کر۔ ظہر کی 4 رکعتیں بتائی ہیں، 4 ہی پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے۔ وضو میں 1 دفعہ اعضاء دھونے کی اجازت ہے اور میکسیمم 3 دفعہ دھونے کی اجازت ہے۔ جو اس سے زیادہ دھوئے گا اجر تو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ اسراف کرنے کی وجہ سے اس پر بوجھ آ جائے، غلطی قرار پائے گا۔ 4 دفعہ سے زیادہ کا دھونا، 3 دفعہ سے زیادہ کا دھونا غلطی ہوگا، اسراف ہوگا، ٹھیک ہے۔ طواف کرنا ہے، کتنے چکر لگانے؟ گن کر 7 چکر لگانے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 8 لگائیں گے غلطی ہے، 6 لگائیں گے غلطی ہے۔ اچھا تیسری چیز ہے الہیئۃ۔ ہیئہ کہتے ہیں شکل کو، ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ آل عمران میں لفظ آیا تھا کہیئۃ الطیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی سی شکل بناتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو ہیئہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرکچر، شکل اس کی۔ نماز کا ایک خاص سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سٹرکچر ہے؟ پہلے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ ہمیں ایگزیکٹلی ہیئہ یہی رکھنی ہے، ہیئہ، ہا یا حمزہ گول والی تا، ہیئہ سٹرکچر ہمیں ایگزیکٹ یہی رکھنا ہے، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سجدے میں گر گئے، اس کے بعد تحیات پڑھ لی، اس کے بعد رکوع کر لیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، جو مرضی کر رہے ہیں۔ نو، دس از ناٹ الاؤڈ، یہ نہیں کر سکتے، نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ کلیئر؟ اچھا اب 5ویں چیز کیا ہے؟ زمان تو سمجھتے ہیں، زمانہ۔ مثال کیا ہے؟ زمانے کا کیسے خیال رکھنا ہے عبادت میں؟ ایک تو سب سے بڑی بات تو حج ہے۔ 9 ذی الحج کو ہمیں وقوف عرفہ کرنا ہے۔ 8 ذی الحج کو کریں گے قبول نہیں ہوگا، 11 کو کریں گے نہیں ہوگا، ربیع الاول میں کریں گے نہیں ہوگا۔ ہمیں 9 ذی الحج ہی کو کرنا ہے۔ اس کا اسپیسیفک ٹائم بتا دیا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد سے لے کر اور 10 ذی الحج کی فجر تک کا ٹائم دے دیا ہم کو، اسی میں کرنا ہے۔ اور زمان کی مثال بتائیں۔ ایگزیکٹلی رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھیں گے تو وہ نفلی ہوں گے، فرض تو نہیں قرار پا سکیں گے وہ۔ اسی طرح جو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آتی ہے وہ شوال ہی کے مہینے کی ہے،
اس کے علاوہ کسی اور مہینے کی تو فضیلت نہیں ہوگی وہ. تو شوال کی فضیلت ہے، یہ جو محرم کے ہمیں روزوں کی فضیلت ملتی ہے، تو اس زمانے ہی میں کریں گے وہ کام تبھی ہم کو اجر ملے گا. اسی طرح زمانے کی مثال سمپل نمازیں ہماری، اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت کے اندر اندر ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد پڑھیں گے تو وہ تو قضا ہو جائے گی، اس کا تو وہ ثواب نہیں ہے جو کہ ادا نماز کا ہے، رائٹ. تو یہ زمانہ، اس کو ذہن میں رکھنا، زمن، ٹائم پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے. چھٹی اور آخری چیز ہے المکان، پلیس، جہاں کہا گیا ہے کہ یہ عبادت اس جگہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس عبادت کو ایگزیکٹلی اسی جگہ پر کرنا ہوگا. ہم قیاس نہیں کر سکتے. یاد رکھیں عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. قیاس اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ اچھا اگر یہاں یہ کام کرنا ثواب ہے تو وہاں بھی کرنا ثواب ہوگا. نہ، ہم قیاس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جو مکان کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کو کہا ہے ہم سے، یہ عبادت ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر بیت اللہ کا طواف ہم کر رہے ہیں تو ہم جا کے مسجد نبوی کا بھی طواف کر لیتے ہیں. پھر کوئی کہے کہ اچھا اگر مسجد نبوی کا طواف ہو سکتا ہے تو میں محلے کی مسجد کا بھی طواف کر سکتا ہوں. پھر کوئی کہے کہ اچھا مسجد نبوی کے اندر ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں جا کے کسی قبر کا طواف کر لیتا ہوں، کسی مزار کا طواف کر لیتا ہوں. اب یہ کیا ہوگا؟ نہ صرف بدعت سے بڑھ کے معاملہ شرک تک چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو شریعت نے وہ جگہ مقرر کر دی ہے، اسی جگہ طواف ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. اور بیچارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم جب حج پہ گئے ہوئے تھے، ہم مدینہ گئے، اور آپ کو پتہ ہے عام طور پہ پھر وہ حاجیوں کو مدینہ بھی لے کر جاتے ہیں. تو وہاں ایک خاتون نے آ کر اور بہت خلوص کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے وہ مسجد نبوی کے 7 ستونوں کا طواف کر لیا؟ اب مسجد نبوی کے 7 ستونوں کا طواف یہ کہاں سے آیا؟ طواف کے نام سے ہی تصور کیا آتا ہے؟ بیت اللہ. تو مسجد نبوی اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے، اس میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کے برابر. یعنی کسی اور مسجد میں 1000 نمازیں پڑھیں اور مسجد نبوی کے اندر 1 نماز پڑھیں تو اجر برابر ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم جو اس میں کوانٹٹی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، قدر کی جو بات کی تھی نا ہم نے، قدر، کوانٹٹی، تو اس میں ثواب کی کوانٹٹی بھی اللہ کے رسول ہی بتائیں گے کہ مسجد حرام میں 1 نماز کا اجر کتنی نمازوں کے برابر ہوتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور مسجد نبوی میں 1 نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کے برابر. تو کیا اس پر قیاس کر کے اپنی رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ اچھا چلو اگر ہم مثال کے طور پہ فلاں جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ اچھا یہ جو مکان کی بات ہے، سننے میں تو ہم کہتے ہیں آبویسلی طواف جو ہے بیت اللہ کا ہی ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ لیکن آپ نے سنا ہے کہ لوگ پاکستان کے اندر بھی حج کر لیتے، ود ان پاکستان. کسی نے کہا کہ میں حج کرنے جا رہی ہوں، وہ زیادہ حیثیت ان کی اچھی نہیں تھی، بہت حیرت سے پوچھا کہ بھئی کیسے؟ وہ پتہ چلا یہیں کہیں کوئی جگہ بنا دی گئی ہے اور وہاں پہ کوئی خانہ کعبہ ٹائپ چیز بنا دی ہے اور کہتے ہیں چلو یہاں کہ تم حج کر لو. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، اتنی حیرت کی بات ہے نہیں. لوگ کرتے ہیں اس طرح کا اور بیچارے اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے اور اللہ تعالیٰ علماء پر بھی رحم فرمائے کہ وہ علم کو عام کریں. تو یہ 6 کنڈیشنز ہیں عبادت کی. یہ 6 کنڈیشنز فلفل ہوں گی تو عبادت کہلائے گی. اور یہ ظاہری چیزیں ہیں ساری کی ساری، اور باطن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ خلوص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اور ہم نے تیسری چیز کیا ڈسکس کی تھی کہ کام مکمل ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح ایمان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ ایمان کے ڈیفینیشن میں اضافہ کرے یا کمی کرے. اپنی مرضی سے وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اللہ پر تو ایمان لاؤں گا، فرشتوں پہ نہیں لاتا.
ٹھیک ہے میں رسولوں کو مانوں گا، میں شریعت کو نہیں مانوں گا، میں آخرت کو نہیں مانوں گا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس کو ساری کی ساری چیزیں ماننی ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی طرح عمل کا بھی معاملہ یہی ہے، عمل صالح کا بھی اپنا خاص ڈیفینیشن ہے، اپنی مرضی سے اس میں ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک جنت کا نہیں، کئی جنتوں کا۔ جنات، کیا ویرائٹی ہوگی، طرح طرح کی جنتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ جنتیں نصیب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، کہ جنتان، دو جنتیں ہیں، من ذہب، سونے کی بنی ہوئی، گولڈ کی بنی ہوئی، آنیتہما وما فیہما، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ گولڈ کا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں گولڈ کی جنت تو خیال آتا ہے کتنی عجیب سی جگہ ہوگی، کوئی گرینری نہیں ہے وہاں پہ، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، سالڈ سٹرکچرز بنے ہوئے کنکریٹ کی طرح، نہیں، وہ جنت کا سونا ہے، وہ میرا اور آپ کا پہننے والا دنیا کا سونا نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ سونے کی جنت ہوگی تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسی ہوگی، کیا وہ جگر جگر جگمگائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جنتان من فضہ، اور دو جنتیں ہوں گی چاندی کی، آنیتہما وما فیہما، جو اس کے اندر ہے وہ بھی چاندی کا ہے، اور اس کے جو برتن وغیرہ ہیں وہ بھی سب چاندی کے ہیں۔ اور دو جنتیں کیسی بتائیں؟ جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما، سونے کی جنتیں ہیں دو، جو کچھ برتن وغیرہ اس کے اندر ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سونے کا ہے۔ تو اور کیسی کیسی ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ پکا پکا وعدہ ہے، تم بس کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ کیا فائدہ نیکیاں کرنے کا، پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں، اب پھر ایک اور بھی حملہ کرتا ہے۔ اگر ساری کنڈیشنز فلفل کر لیتا ہے انسان، کہتا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، کیا کیے جا رہے ہو، ایسی مایوسی ہوگی اللہ کے ہاں جا کے، کچھ نہیں نکلنے والا اعمال نامے سے، اتنی سختی سے اللہ حساب لے گا تمہارا، اللہ نہیں قبول کرے گا، تم نے پتہ فلاں جگہ پہ یہ کر دیا۔ پھر وہم ڈالتا ہے بہت زیادہ، جیسے وضو میں وہم ڈالتا ہے نا، اسی طرح نیکیوں میں بہت وہم ڈالتا ہے۔ بس اپنی طرف سے کوشش کرے انسان میں ریلیکس، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نیت کی حفاظت کر، تو میرے عمل کی حفاظت کر، اللہ میرے انجام کی حفاظت کر، میرے اعمال نامے کی اللہ حفاظت فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ تم کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی بھی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ تو عمل کرو، عمل۔ اس کے برخلاف کچھ اور لوگ ہیں، نہ ایمان سے ان کا کوئی واسطہ اور نہ نیک عمل کرنے کی ان کو کوئی فکر، جنت کا انتظام ہی کوئی نہیں کرا۔ کیا جنت کا انتظام کیا؟ خواہشات، تو ان کو بھی جگایا جا رہا ہے، فولز پیراڈائز سے، جنت الحمقاء سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ یعنی گناہ کرتے رہنا اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہنا، یہ دراصل ڈبل وہمی ہے۔ گناہ کر کے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، لیکن شیطان کی چالوں میں آ کر بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر طرح کا عمل قابل قبول ہے، بس خلوص ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اگر میری نیت بہت اچھی ہے تو چاہے کوئی مندر میں ہو یا کوئی مسجد میں ہو، وہ تو ایک ہی نور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مسجد مندر ہکڑو نور، وہاں بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنے طریقے سے پکار رہے ہیں، مندر میں چرچ میں بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنے طریقے سے پکار رہے ہیں، تو خلوص کے ساتھ تو پکار رہے ہیں، بس ٹھیک ہے خلوص اگر ہے تو اللہ سب قبول کرے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ شیطان ڈالتا ہے، تبھی ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے عمل صالح کے اوپر۔ یا وہ یہ کہتا ہے شیطان کہ کچھ بھی مت کرو تب بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا تم کو، شریعت کا عمل اچھا نہیں لگا، شریعت کا بتایا ہوا طریقہ اچھا نہیں لگا، اپنی طرف سے نیکی بنا لی، کاؤنٹر فیٹ نیکی، جعل سازی کر لی،
اور سوچا رسول کے طریقے سے بھی بہتر ہے یہ تو ہوتا کیا ہے پھر اس میں کہ ساری شریعت ایک طرف رہ جاتی ہے، اس کی جگہ خود ساختہ عبادات آ جاتی ہیں اور خوش فہمیاں دین بن کر رہ جاتی ہیں، خوش فہمی شریعت کو ریپلیس کر دیتی ہے۔ اور جہاں یہ سوء کا ذکر کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کی جزا وہ پائے گا، جس کام کو قرآن اور حدیث نے گناہ کہہ دیا وہ قیامت تک گناہ رہے گا۔ کوئی خوشنما نعرہ، کوئی خوبصورت عنوان، کوئی سلوگن، کوئی ٹائٹل اس کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ اب یہ جو بات کی ہے کہ جو برائی کرے گا یجزا بہ، اس کا تو پھل پا کے رہے گا، اس کی جزا پا کے رہے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ پھر مغفرت تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے نا؟ نہیں، تو ذرا سی گہرائی میں جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ گناہ کا بدلہ تو ملے گا۔ اچھا، کس طرح ملے گا؟ نمبر 1، جب انسان گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، تو ذہنی اذیت اٹھا رہا ہے نا، پھر وہ گلٹ ہے نا اس کے اندر۔ تو گلٹ کیا ہے؟ سیلف انفلکٹڈ پنشمنٹ ہے، خود اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے انسان۔ کتنا پچھتاتا ہے، اور پچھتاوے کی اذیت محسوس کی ہے نا ہم نے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے انسان کو، دل انسان کا لگتا ہے جل رہا ہے جیسے اندر سے، پھٹ رہا ہے جیسے اندر سے۔ تو یہ بھی دراصل ایک طرح کی سزا ہے۔ تو استغفار بھی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ ندامت میں، پچھتاوے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ پچھتاوا ایک طرح سے بدلہ بن جاتا ہے گناہ کا۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ کی جزا، گناہ کا بدلہ تو مل گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ اچھا، پھر کیسے گناہ کی جزا کیسے ملتی ہے؟ دنیا کے غم اور مسائل کفارہ بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اگر، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ما من غم ولا ہم یصیب العبد، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی فکر نہیں جو کسی بندے پر آ کر پڑے، الا کفر بها عنہ، کوئی غم، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کسی بندے پر پڑے اور اس کے بدلے کچھ نہ کچھ اس کے گناہ معاف نہ ہوں۔ کیسے؟ حتی الشوکۃ اذا اصابتہ، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھ جائے گا، فإن اللہ یکفر بها عنہ، اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اسے گناہ معاف کرے گا۔ تو کانٹا چبھنا بھی کیا ہے؟ جزا ہے ایک طرح سے۔ اس گناہ کی جزا اللہ نے کیا کی؟ جہنم کی شکل میں نہیں، کانٹا چبھ گیا۔ کوئی چیز ہم تل رہے ہیں، چھینٹ اڑ گئی تیل کی، کچھ کاٹ رہے ہیں، چھری سے ہاتھ کٹ گیا، زخم لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی، گر پڑے، یہ سب چیزیں کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ جزا ہے، دنیا میں مل گئی، آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ تیسری شکل کیا ہے گناہوں کی جزا کی؟ کہ دنیا میں کسی پر حد جاری ہو جائے، حد پنشمنٹ۔ قاتل ہے، قتل کیا تھا اس نے، اور وہ بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو بس اب اس کو جزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کفارہ ہو گیا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم ہی میں حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اصاب حدا فاقیم علیہ فی الدنیا کان کفارۃ لہ، کہ جس پر دنیا میں حد قائم ہو گئی وہ اس کے لیے کفارہ بن گئی۔ دنیا کی سزا بھگت رہا ہے اور دل میں شرمندہ بھی ہے، آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ اچھا، اور کفارہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اعمال نامے سے نیکیاں نکل آئیں، وہ بھی جزا بن جائیں گی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو برائی کرے گا اس کا کچھ نہ کچھ تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، صرف شرک ہے اور کفر ہے اور گناہ ہے، تو ان کا بدلہ پائے گا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اگر اس آیت کے ٹکڑے کو ہم اس طرف لے کے جائیں کہ وَمَن یعمل سوءًا یجزا بہ، کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، یعنی کہ سوء کیا کیا ہے اس نے؟ نہ ایمان لایا، نہ نیک اعمال کیے،
تو ظاہر ہے پھر تو جہنم میں ہی جائے گا. خالی تمنا کرنے سے جنت میں تھوڑی چلا جائے گا کہ گناہوں کے ساتھ جنت ملے گی، ایسے نہیں ہوگا. پھر ذکر آ رہا ہے نیک اعمال کا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ ہو مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. تو نیک اعمال پیش کرنے والوں کے تو کیا کہنے ہیں بھائی، وہ تو عیش میں ہوں گے، ذرا سی حق تلفی نہ ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 124، ان دو آیات میں اللہ کا عدل اور اللہ کا فضل دونوں بیان کر دیا گیا ہے. اب ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اور نیکیوں میں آگے بڑھو، بیر منیمم کے اوپر نہیں رہو، اسلام سے اٹھو، ایمان کی سطح پر آؤ، ایمان سے اٹھو، احسان کی سطح پر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تم محسن بنو اور پھر دیکھو اللہ کیا احسان کرے گا. سوچیں اللہ کا احسان کیا ہوگا. اللہ کی تو اتنی سی عطا بھی بہت ہے، لیکن جب اللہ احسان کرے گا تو کہاں تک اس کی عطا ہوگی. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جس کو کہ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. تو یہاں پر احسان کے درجے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس سے اچھا اور کس کا طریقہ زندگی ہوگا کہ جس نے تو بس اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. ممن اسلم وجہہ للہ، اپنے سارے حواس اللہ کی اطاعت میں لگا دیے، پل پل اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور صرف بیر منیمم کی نہیں کرتا، خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے. دیکھیں نا، ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کھانا جیسے پکایا، اس کے بعد اوندھا سیدھا میز پہ رکھ دیا. بعض لوگ دیگچہ ہی میز پہ رکھ دیتے ہیں کہ سب اسی میں سے کھا لو. آج کل جو میڈز نہیں ہیں گھر کے اندر، تو اس سے تو اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اب وہ کھانا پہلے ڈش میں نکالیں، اس کے بعد پھر اس کو میز پہ لے جا کے رکھیں. ہم کہتے ہیں، یا تو ہم کیا کہتے ہیں، اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ بھئی دیگچہ میز پہ ہی رکھ دیں. ہم کہتے ہیں جس کو کھانا چاہیے پلیٹ لے کر آئے، کچن میں سے نکال لے. پیٹ تو بھر گیا نا سب کا، بغیر ہانڈی سے نکال لیا انہوں نے، تب بھی کام تو چل گیا الحمدللہ. یہ سمجھے کہ یہ بیر منیمم لیول ہے، ٹھیک. لیکن اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، کسی کو بہت آنر کرتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں کرتے. ہم مہمانوں سے نہیں کہتے وہ دیگچے رکھیں کچن میں، جائیں پلیٹیں لے کے لائن لگائیں، سارے لے لیں جا کر. یہ نہیں کرتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کو اچھی خوبصورت ڈش لیتے ہیں، اس میں خوبصورتی سے نکالتے ہیں اور بڑا سجا کے ہم اس کو پیش کرتے ہیں، رائٹ. بعض دفعہ ہم اپنے لیے بھی بڑا احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. جسم ڈھانپنے کے لیے تو ٹاٹ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بوری لیں، اس کو سیئیں دو طرف سے، ڈال لیں اپنے اوپر، قصہ ختم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے لباس کے ساتھ، سجاتے ہیں اس کو، خوبصورت بناتے ہیں، بیلیں لگاتے ہیں، پائپنز لگواتے ہیں اس کے اوپر، کیا کچھ بٹن لگاتے ہیں اس کے اوپر، کیا کچھ ہم سجاتے سنوارتے ہیں. احسان کر رہے ہیں نا اپنے ساتھ، ہم خوبصورت کر رہے ہیں اپنے لباس کو. تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت، اللہ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. تو جب دنیا کو سجانے کی اجازت دی ہے تو اعمال کو تو اور بڑھ کر سجانا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال دنیا کتنی بھی سجا لیں وہ تو ختم ہونے والی ہے، دکن دکا ہے، وہ تو سب چپٹی ہو جائے گی. ہم خود مٹی ہو چکے ہوں گے. کتنا بھی اپنے آپ کو سجا لیں سنوار لیں، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، بالکل دل سے اتر جاتی ہیں. تو الباقیات الصالحات ہیں دراصل، صالحات کو
باقی رہنا ہے ان کو سجائیں جو دائمی ہیں، جو پرماننٹ ہیں. جتنی خوبصورت نیکی ہوگی اتنی خوبصورت جنت ہوگی، اتنا حسین انجام ہے ہمارا. تو بیر منیمم نیکی نہیں کریں، سر سے اتار کر مت پھینکیں نماز کو. کوشش کریں کہ نماز کو سجائیں، حسین بنائیں، سنتیں پڑھیں، موقدہ تو ضرور پڑھیں. اور محسن جو ہوتا ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ فرض ہے کہ نہیں ہے، نہیں، وہ اس چکر میں نہیں پڑتا. وہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا بن جاتا ہے کہ کیا اللہ خوش ہوگا، کیا اللہ کو میں راضی کر سکتی ہوں اس کام سے، تو وہ کام کرتا ہے. پھر انسان موقدہ سنتیں پڑھیں، غیر موقدہ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، نفلی روزے رکھیں، نمازوں کے اندر نئی نئی صورتیں پڑھیں. نئی سے کیا مطلب؟ جو پہلے نہیں پڑھتے تھے اب حفظ کر لیا قرآن تھوڑا بہت، اور وہ صورتیں پڑھنی شروع کر دیں. رکوع کی تسبیحات بدل بدل کے پڑھیں. اپنے گھر میں بھی ہم کو ناولٹی اچھی لگتی ہے. خواتین کیسے فرنیچر ادھر کا ادھر کرتی رہتی ہیں، کبھی بستر یہاں لگا دی، کبھی بستر وہاں لگا دیا، کبھی میز ادھر کر دی، کبھی میز ادھر کر دی. اس سے آپ دیکھیں گھر ایک دم فریش ہو جاتا ہے. کچھ آپ کے گھر کے اندر مثال کے طور پہ کوئی پھولوں کا گلدان ہے، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں، گھر والے پوچھتے نیا خرید ہے. ان کو ایک جگہ چیز دیکھتے رہو نا تو وہی کی وہ چیز فکس ہو جاتی ہے. ذرا چیزوں کو شفل کر دیں، ادھر ادھر کر دیں، ایک دم تازی ہو جاتی ہے چیز، اس کی رونق خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو نمازوں کا معاملہ بھی یہ ہے. وہ ہم رٹی رٹائی لگی بندی پڑھتے رہتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ علیہ وسلم ربنا ولک الحمد. جب ایسے پڑھتے رہیں گے تو وہ بور نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ قبول کرے، اس کو بھی قبول کرے ہمارے میانے کو. لیکن پھر ہم نئی نئی تسبیحات کیوں نہیں سیکھتے جو کہ سنت سے ثابت ہیں؟ وہ سیکھیں. تعداد کبھی 3 کر لی، کبھی 5، کبھی 7، کبھی لمبا رکوع کریں، کبھی چلیں تھوڑا چھوٹا کر لیا، کبھی یہ صورت پڑھ لی، کبھی وہ صورت پڑھ لی. ثنا بھی 2-3 طرح کی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک بھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جی یہ والی ثنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں خوبصورت بنی رہتی ہیں، ہمارا دل زیادہ لگتا ہے، کنسنٹریشن ہمارا اس کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ احسان کا درجہ ہے. لوگوں کے ساتھ پھر احسان کیا ہوگا؟ صرف حق ادا کرنے کی بات نہ کریں بلکہ ان کی خواہشات، ان کے ارمان پوری کرنے کی بات کریں، توقعات ان کی. ہر انسان کے ساتھ کچھ حقوق لگے ہوئے ہیں جو اس کو ادا کرنے ہیں، اور کچھ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. جیسے کہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کو مینٹیننس دے گا، کھانا پینا دے گا، حفاظت کرے گا، یہ تو حق ہے نا. اس سے بڑھ کے توقع کیا ہے بیوی کی شوہر سے؟ بتائیں ذرا، توقعات کیا ہوتی ہیں؟ تحفہ لے کر آئے گا، صحیح ہے، اور میری تعریف کرے گا، اور ضرور مجھ سے کہے گا کہ آئی لو یو، مجھے تم سے شدید محبت ہے. یہ کئی توقعات ہیں نا، تو یہ پوری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر صرف حق ادا کرنے پر ہم اکتفا کریں گے، زندگیاں کتنی خشک ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی. جیسے بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں آپ تو تحفہ ہی لے کر نہیں آتے. تو میاں کہتے ہیں تنخواہ ساری تم کو تو دے دی. بھئی تنخواہ مجھ کو دے دی، میں خود تحفہ لاؤں گی کیا اپنے لیے؟ بھئی آپ اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے اپنے پاس رکھ لیں، 2 کانچ کی چوڑیاں لا دیں مجھ کو، 1 پھول لا کر دے دیں مجھ کو. گجرے نہیں مل رہے ہوتے سڑکوں کے اوپر، 2 گجرے ہی لا کر دے دیں، اور پھر لا کر میز پر رکھ دیتے ہیں. بھئی پہنا دیں ہم، یہ بھی تو کر سکتے. تو یہ دیکھیں، یہ ہے احسان. احسان سے چاشنی آتی ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، خود احسان کرنے والا بہت خوش ہوتا ہے، اور جس پر احسان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. تو چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا. ہم نے پتہ نہیں کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تو بالکل خشک ہے، بالکل بیر منیمم ہے. سلام کے لیے دیکھیں، سلام میں احسان کیا ہوگا؟ کسی نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام. الحمدللہ حق ادا کر دیا ہم نے، گناہ گار نہیں ہوئے. لیکن اس نے کہا السلام علیکم، ہم نے مسکرا کر پاس جا کر گرم جوشی کے ساتھ اس کا جواب دیا. اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اب دونوں سلام برابر تو نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ تو یہی بات ہے دراصل. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ 2 سونے کے کڑے رکھیں، سائز میں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے. ایک کو اٹھائیں اندر سے ہالو ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، ایک کو اٹھائیں سالڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ آدھے تولے کا بنا ہوا ہو، ایک 10 تولے کا بنا ہوا ہو، سائز میں ایک جیسا، دیکھنے میں ایک جیسا، لیکن وزن نو کمپیریزن.
تو وہی نیکیوں کا معاملہ ہے، جتنا احسان ایڈ کرتے جائیں اتنا وزن بڑھتا جائے گا، جتنا خلوص ایڈ کرتے جائیں اتنا وزن بڑھتا جائے گا۔ دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ دو عمل بالکل ایک جیسے لگ رہے ہوں، تو وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے حواس کو، بس وہ اللہ کا دیوانہ ہے، محسن ہے۔ اور کون تھا ایسا اللہ کا دیوانہ؟ ابراہیم، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ تو اس راستے پہ چل پڑا جس پہ ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور جو اس راستے پہ چلے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالی نے تو وہ قدردانی کی تھی کہ ان کو تو خلیل ہی بنا لیا تھا۔ وہ خود جو ایسی ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ نے بھی بہت ان سے محبت کری، خلیل بنایا۔ یاد ہے آپ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے محبت کا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وہ فرما بردار تھے، تابع دار تھے، شرک سے، ریاکاری سے دور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رگ رگ میں اللہ کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ امام الخنفاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خلت سے نوازا، تو اللہ نے کیا کسی اور کو بھی خلیل کا درجہ دیا ہے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھ کو بھی خلیل بنایا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے۔ تو اگر ہم اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت کا، تو اپنا دکھ درد اللہ کے آگے ڈالا کریں۔ دیکھیں خلیل کون ہوتا ہے؟ جس سے انسان شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، جس سے انسان اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے، مدد کی توقع رکھتا ہے۔ ابو بکر نے بہت مدد کی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسانوں میں ابو بکر کا احسان ہے میرے اوپر، میں نے سب کا احسان چکا دیا، ابو بکر کا میں نہیں چکا سکا، پھر بھی آپ نے خلیل نہیں بنایا تھا ان کو۔ اسی کے توقعات ساری کس سے تھیں؟ اللہ سے۔ تو یہ ہے اللہ سے قرب کے مراحل طے کرنے کی علامات، کہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے انسان، اللہ کے آگے اپنا ماتھا جھکاتا ہے اور صلہ اللہ سے مانگتا ہے۔ لوگوں سے صلہ مانگنے والے ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ محبت کا صلہ مانگ رہے ہیں، نادان ہیں، بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں۔ کوئی نہیں دے سکتا، نہ ماں دے سکتی ہے، نہ باپ دے سکتا ہے، نہ شوہر دے سکتا ہے، نہ بچے دے سکتے ہیں۔ کر کے بے نیاز ہو جائیں، اللہ دے گا۔ اور جو آخر میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، تو یہ بھی بتا دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہوں، خلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں وہ شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے خلیل نہیں بنایا۔ اللہ کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ جو اللہ نے کسی کو خلیل بنایا، اللہ نے جو کسی کو ولی بنایا، تو وہ آنر ہے جو بیسٹو کیا اس کے اوپر، ورنہ اللہ تو اللہ ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اس کے ثبوت کے طور پہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے کہ دین کی بنیاد، دین کے احکامات کہاں سے لیے جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ تو اللہ ہی دے گا۔ تب انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر آتے ہیں۔